अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल एक निगाह काफ़ी है बाय बुशरा अहमद। एक शॉर्ट एंड कंप्लीट नॉवल है, बहुत अच्छी कहानी है। ये नॉवल बेसिकली एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है। इस नॉवल में बताया गया है कि आपकी अपनी सोच आपकी ज़िंदगी को किस हद तक मुतासर करती है। ये एक रोमांटिक सी स्टोरी है, आफ्टर मैरिज बेस्ड है, कज़न मैरिज बेस्ड है। ओवरऑल बहुत अच्छी कहानी है। मुझे यकीन है कि आप इस नॉवल को बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये शॉर्ट और क्यूट सा नॉवल। मेरी शादी ईद कुर्बान के 4 दिन बाद रखकर मुझे न जाने क्या समझाने की कोशिश की गई है। मैं मुसलसल 4 घंटों से जलता कुर्ता ईद कुर्बान और अपनी शादी में मुशाबहत तलाश करने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहे हो? तलहा न जाने क्या लेने वहाँ आया था। कुर्बान होने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं हनूस तपा हुआ था। तलहा ने इस फ़िक्रे का पस मंज़र समझते हुए बत्तीसी की पूरी नुमाइश करना ज़रूरी समझा। तुम तो हर वक्त ही जले भुने रहते हो। अहमर भाई भी तो हैं, इतने खुश कि दिन गिन गिन कर गुजार रहे हैं। हाँ, वो दिन गिन सकता है क्योंकि उसकी शादी मोहतरमा शहीरा बिलाल साहिबा के साथ नहीं हो रही। तलहा के कहने पर मेरे जहन में शर्मीली सी नगीन भाभी का सरापा छम से आ गया तो मुंह में कुछ और कड़वाहट घुल गई। ये वाकई सच था कि अहमर जिसकी शादी मुझसे 1 दिन बाद थी, उसे आजकल बात बे बात मुस्कुराने की आदत सी हो गई थी। दूसरी तरफ मैं था, यानी अशअर रहमान, जिसकी किस्मत में घर वालों की मेहरबानी से शहीरा बिलाल लिखती गई थी। कुछ दिन पहले मुझे शहीरा में वाकई कोई बुराई नज़र नहीं आती थी। खूबसूरत थी, सलीकामंद थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरे लिए वो कज़न थी, सिर्फ एक कज़न। एक ही घर में रहते हुए हमारा दिन रात का साथ था। ऐसे में कभी कभार नोक झोंक भी हो जाती थी और हंसी मजाक भी, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल था और नॉर्मल अंदाज में ही होता था। 2 साल पहले अहमर जो मुझसे 1 साल बड़ा था, उसकी निस्बत जरीना फुप्पो की नंद की बेटी से ठहराई गई, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी शादी भी अहमर के साथ ही कर दी जाएगी। मैंने अहमर की मंगनी की रस्म को खूब इंजॉय किया था। नगीन भाभी का इकलौता देवर होने के नाते उनसे खूब छेड़छाड़ की थी। मेरे हर फ़िक्रे के जवाब में उनके मुस्कुराते शर्माते चेहरे पर जो रंग फैलते थे वो बहुत दिलकश थे। मैंने सच्चे दिल से अहमर के खुशकिस्मत होने पर यकीन किया था। साथ ही उस दिन से मेरे जहन ने अपनी शरीके हयात के लिए भी एक खाका तराशा था, वैसा ही शर्मीला, हंसता मुस्कुराता और मेरे जिक्र से गुलरंग होता हुआ। वाह, क्या खुशकुन और दिल को गुदगुदाने वाला तसव्वुर था। लेकिन भला हो बड़े अब्बू का, जिनकी पिदराना शफकत ने जोश मारा और शहीरा को यकायक मेरे नाम से मंसूब कर दिया। बड़े अब्बू के मुतालिक आपने गलत अंदाज़ा लगाया है। वो न शहीरा के वालिद मोहतरम हैं और न मुझे उनका लख्ते जिक्र होने का एजाज़ हासिल है। वो मेरे और शहीरा दोनों के ताया हैं, सिर्फ ताया। उनके बाद मेरे अब्बू का नंबर है, जबकि बिलाल चाचू सबसे छोटे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़े अब्बू को इस भरे पूरे घर में शहीरा के लिए सबसे मौजू तरीन मैं ही क्यों नज़र आया, जबकि खुद उनके 3 अदद जवान जहान खूबरू बेटे भी हैं। इस सवाल के जवाब में एक लंबी कहानी पोशीदा है। ऐसी कहानी जिसके आगाज़ में मेरा जिक्र ताहद निगाह तक कहीं नज़र नहीं आता था, लेकिन कहानी के इख्तितामी मोड़ पर जो शादी कार्ड बांटे गए हैं उनमें मेरा यानी अशर रहमान का नाम जली हुर्फ में जगमगा रहा था। हुआ यूं कि बड़े अब्बू के एक देरीना दोस्त ने अमेरिका में आबाद अपने बेटे के लिए शहीरा को पसंद करके उसके लिए दस्ते तलब दराज किया था। बड़े अब्बू से उनकी गाड़ी छनती थी। लड़का पढ़ा लिखा और बरसरे रोजगार था। बड़े अब्बू की अपनी बेटी कोई नहीं थी, सो बचपन से ही शहीरा उनकी लाडली थी। बिलाल चाचू ने सब कुछ बड़े अब्बू पर छोड़ दिया। बड़े अब्बू ने सोचो विचार करके हाँ कह डाली। शहीरा के उस वक्त के जो तासुरात थे वो भी मुझे अब तक याद हैं। वो उस वक्त भी नॉर्मल रही थी। उसका रवैया और रद्द-ए-अमल मुझे पहली बार उस वक्त ही अजीब लगा था। मैं गैर महसूस अंदाज में उसका और नगीन भाभी का मवाजना करने लगा। नगीन भाभी से तो जब हम में से कोई भी मिलने जाता तो वो झिझकी झिझकी सी रहती, बस मुस्कुराए जाती, और जब हम उन्हें अहमर के हवाले से छेड़ते तो एकदम से शर्मा जाती, जबकि शहीरा उन लोगों की आमद पर ऐसा कोई तासुर नहीं देती थी। खुश अखलाकी से मिलती, लेकिन ना शर्माती ना झिझकती। खैर, बड़े अब्बू के हाँ कहने की देर थी कि उन लोगों ने शादी पर जोर देना शुरू कर दिया। तय ये पाया कि अहमर के साथ ही शहीरा को रुखसत कर दिया जाएगा। अभी डेट फाइनल ना हुई थी कि एक शाम अजीज़ अंकल और उनकी बेगम अजहद परेशान हमारे यहाँ आन मौजूद हुए
پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے وہاں کسی پاکستانی فیملی میں شادی کر رکھی ہے، جس کا انہیں اب پتہ چلا جبکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی پسند کر چکے تھے۔ یہ ان لوگوں کی شرافت تھی کہ اپنی بیٹے کی غلطی کا ازالہ کرنے کی ہمت کر کے آ گئے۔ ان کی پشیمانی اور معذرت خواہ انداز کو دیکھتے ہوئے بڑے ابو ان کو کچھ کہہ تو نہ سکے کہ وہ لوگ واقعی اتنے قصوروار نہ تھے، لیکن بڑے ابو پر اس واقعے کا گہرا اثر ہوا تھا۔ اگر وہ لڑکا ڈر کر اپنے والدین کو اپنی شادی سے آگاہ کیے بغیر شہیرہ سے بھی شادی کر لیتا تو اس کا کیا مستقبل ہوتا؟ یہ سوچ انہیں اندر تک دہلا گئی۔ وہ واقعی شہیرہ کو اپنی سگی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے۔ دراصل شہیرہ ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی تھی۔ بڑے ابو کے 3 بیٹے تھے، پھر ہم 2 بھائی تھے۔ بلال چاچو کے گھر اگرچہ شہیرہ کے بعد شزا اور ارحمہ بھی آئیں، لیکن شہیرہ کی جگہ کوئی نہ لے سکا۔ بڑے ابو کئی روز تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ میں اس دوران شہیرہ کو جانچتا رہا کہ اس نے اس واقعے کا کتنا اثر لیا ہے۔ جب ہم میں سے ہر کسی کو اتنا رنج ہوا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ آزردہ نہ ہوتی؟ لیکن وہ کمال کی لڑکی تھی، بظاہر پہلے ہی کی طرح مصروف نظر آتی، بلکہ ہر کسی کو تسلی بھی دیتی کہ جو کچھ ہوا وہ اسی طرح ہونا تھا۔ یہ لڑکی بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ میں نے اس کے متعلق حتمی رائے قائم کی تھی، لیکن پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی بڑے ابو نے شہیرہ کے لیے میرے والدین کے سامنے میرے لیے دست طلب دراز کیا۔ بڑے ابو ہمارے خاندان کے لیے جو حیثیت رکھتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے انکار کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں۔ سو میرے والدین نے بھی بڑی محبت سے میری رائے کو اہمیت دیے بغیر شہیرہ کو باضابطہ طور پر اپنی بہو بنانے کا اعلان کر کے میرے دل میں آباد تصور جانا کو ایک لمحے میں وہاں سے بے دخل کر ڈالا۔ بڑے ابو اطہر، تابیش اور طلحہ میں سے کسی کے لیے کیوں نہیں مانگ لیتے شہیرہ کو؟ میں اپنی امی کے سامنے تو غصہ نکال سکتا تھا، سو نکال رہا تھا۔ اطہر تو منگنی شدہ ہے اور طلحہ شہیرہ سے 2 سال چھوٹا ہے۔ رہ گیا تابش تو وہ سبھی کو معلوم ہے کہ کتنا گدھا ہے۔ یہ یقیناً بڑے ابو کے الفاظ تھے جو امی دہرا رہی تھیں۔ تابش اگر گدھا ہے تو مجھ میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں؟ میں رو دینے کو تھا۔ کیوں؟ تم میں کیا کمی ہے؟ وہ تو پچھلے 3 سال سے BA میں اٹکا ہوا ہے اور تم ماشاءاللہ تعلیم مکمل کر کے جاب کر رہے ہو۔ امی کو میرا اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنا برا لگا۔ اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ شہیرہ میں کیا برائی ہے؟ امی کو یکایک اس کی وکیل بننے کا خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ برائی؟ میں نے ذہن کھنگالنا چاہا لیکن ناکامی ہوئی۔ خوبصورت نہیں ہے؟ امی نے ابرو چڑھائے۔ ہے، میں نے فوراً تسلیم کیا۔ صرف ہے نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ امی نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ اور سلیقہ مند بھی ہے۔ تمہارا اور اس کا تو 25-26 برس کا ساتھ ہے۔ اسے کسی کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بدتمیزی کرتے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ امی وکالت کرتی تو بہت کامیاب رہتی۔ میرا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بچی نے گھر کی کتنی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھی۔ شزا اور ارحمہ بھی اس کی بہنیں ہیں اور تمہاری اپنی بہن ماہا بھی تمہارے سامنے ہے۔ کسی میں اس کے جیسا احساس ذمہ داری نظر آتا ہے؟ اوہو امی، میں ان باتوں سے انکار نہیں کر رہا۔ میں ان کی مدلل تقریر سے گھبرا گیا۔ تو پھر تمہارے اس پس و پیش کا کیا جواز ہے؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ امی نے ایک اور نکتہ نکالا۔ اوہو امی، کسی کو پسند ناپسند کرنے کی بات نہیں ہے، بس میرا دل کرتا ہے کہ شادی کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، کوئی نیاپن ہونا چاہیے۔ اب میں امی کو اپنے ذہن میں آباد تصور جانا کی جھلک کیسے دکھلاتا؟ سو یہی کہہ پایا۔ ارے بیٹا، شادی کے بعد شروع میں تو سب کچھ نیا ہی ہوتا ہے اور پھر کچھ دن گزرے تو سب کچھ پرانا۔ اس فطور کو تم اپنے دماغ سے نکال ہی دو۔ امی نے 2 ٹوک انداز میں بات ہی ختم کر دی۔ لو جی، اتنا پیارا خاکہ تھا مستقبل کا میرے ذہن میں اور امی نے سب کچھ فطور بنا ڈالا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے جھنجھلانے کے، سو یہی ایک کام میں آج کل بڑی شد و مت سے کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو شہیرہ بلال کے لیے راضی کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں جس خاندان کا حصہ تھا اس کی بنیاد محبت پر تھی اور میں اپنی کسی حرکت سے اس میں درار ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اپنے مزاج کو میں خود قابو میں نہیں رکھ پایا تھا۔ میں نے شہیرہ پر توجہ دینے کی کوشش کی کہ اس میں کس حد تک تبدیلی آئی ہے، لیکن اس کے وہی معاملات تھے۔ میں واقعی بیزار ہو گیا۔ شہیرہ اس رشتے سے خوش ہے؟ میں نے ماہا سے پوچھا۔ ہمارے گھر کی ساری لڑکیاں ایک دوسرے کی ہمدم و ہمراز تھیں۔
ہاں وہ تو خوش تھی، لیکن اب آپ کے رویے سے کچھ پریشان ہے کہ آپ ہر وقت الجھے الجھے رہتے ہیں۔ اچھا، حیرت ہے، اس نے میرے رویے کو محسوس بھی کر لیا۔ میرے لہجے میں خود بخود طنز آ گیا۔ کیوں؟ کیا وہ احساس سے آ رہی ہے؟ ماہا کو غصہ آ گیا تھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ میں نے کندھے اچکائے۔ اشر بھائی، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہر لڑکی کے کچھ جذبات ہوتے ہیں اور اپنے شریک حیات کے بارے میں کچھ تحفظات بھی۔ آپ اس کے جذبات و احساسات کا خیال نہ کر کے خاصی خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ماہا اگرچہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، لیکن ہمارے گھر میں آزادی اظہار کو بہت اہمیت حاصل ہے، سو کہے گئی، اور میں نے بھی خلاف توقع چپ کر کے سب کچھ سن لیا کہ حقیقت کچھ یوں ہی تھی۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر کچھ اثر ضرور کیا تھا۔ اس دن جب میں رات کو کچن میں گیا تو شہیرہ کو چائے بناتے دیکھ کر رک گیا۔ وہ میری آمد سے بے خبر مختلف کیبنٹ کھولتی بند کرتی بے حد مصروف نظر آ رہی تھی۔ ایک کپ چائے مجھے بھی دے دینا شہیرہ۔ میں کچھ دنوں سے اس سے بالکل مخاطب نہیں ہو رہا تھا، سو اب میں نے اسے پکارا تو اس نے ذرا چونک کر حیرانی سے مجھے دیکھا۔ تم چلو، میں بھجواتی ہوں۔ وہ بالکل پہلے کے سے انداز میں مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ شرمانا تو دور کی بات، وہ تو گھبرائی بھی نہیں تھی۔ میں جو ماہا کی باتوں کے نتیجے میں شہیرہ کے حوالے سے دل میں کچھ خاص جذبات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ایک دم سے ختم ہو گئے۔ اچاٹ ہوتے دل کے ساتھ میں وہاں سے پلٹ آیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، عید آئی اور چلی گئی۔ شہیرہ کو مایوں بٹھا دیا گیا۔ ماشاءاللہ بہت روپ چڑھا ہے بچی پر۔ امی مجھے سنا رہی تھی، لیکن میں ہمیشہ کی طرح انسنی کر گیا۔ احمر کی نگین بھابھی سے لمبی لمبی ٹیلی فونک گفتگو اب بھی جاری و ساری تھی، قطع نظر اس بات کے کہ شادی میں چند دن ہی رہ گئے تھے۔ میرا شہیرہ سے کبھی کبھار کا ہونے والا آمنا سامنا بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ کتنا تضاد ہے ہم دونوں بھائیوں کے حالات میں یہی سوچ سکا۔ حالانکہ مزاج کے معاملے میں ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا پرتو تھے، لیکن میں قسمت کے معاملے میں مار کھا گیا۔ شادی والے روز ہر شخص شہیرہ کے حسن اور دلہناپے کے روپ کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ میں نے ان ریمارکس کے پیش نظر کئی بار اپنے پہلو میں موجود اس کے سجے سورے خوشبو لٹاتے وجود کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن عجیب جھجک سی آڑے آ گئی، یا شاید میری مردانہ انا تھی جس نے مجھے اس کی طرف دیکھنے سے باز رکھا۔ رات گئے رخصتی کا عمل انجام پایا۔ رخصتی بھی کیا تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا سفر، لیکن شادی چونکہ میرج ہال سے ہو رہی تھی، سو یہ سفر ذرا طویل ہو گیا تھا۔ یہ رونمائی کا تحفہ ہے۔ تمہیں خود تو اب تک یہ خیال بھی نہ آیا ہوگا کہ اسے منہ دکھائی میں بھی کچھ دینا ہے، جبکہ احمر نے مہینے پہلے ہی بریسلٹ پسند کر لیا تھا۔ امی نے کمرے میں جانے سے پہلے ایک مخملی ڈبہ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے احمر سے میرا موازنہ کر کے مجھے شرمندہ کرنا چاہا۔ ہاں تو احمر کو شوق بھی ہوگا نگین بھابھی کو دیکھنے کا، میں تو 25 سالوں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں جلے بھنے انداز میں اس وقت بھی کہنے سے باز نہیں آیا۔ احمر اور نگین کا ذکر ہر بار میرا دل اسی طرح زخمی کر دیتا تھا کہ اپنے ادھورے خوابوں کا غم ایک بار پھر تازہ ہو جاتا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اگر میں نے احمر اور نگین کی بےتابیاں نہ دیکھی ہوتی تو میں قسمت سے شیر و شکر بھی ہو جاتا، لیکن اب کیا کیا جائے۔ خیر، امی کی شکوہ کرتی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ریڈ اور میجنٹا کلرز کے جدید امتزاج والے لہنگے میں ملبوس وہ نگاہیں جھکائے کسی مومے مجسمے کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ نے اس کے ساکت وجود میں قدرے لرزش پیدا کی تھی۔ یہ لو تمہارا رونمائی کا تحفہ۔ میں نے وہ مخملی ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ الفاظ اگرچہ سادہ تھے، لیکن انداز میں لاپرواہی نمایاں تھی۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ میرے بڑھے ہوئے ہاتھ میں موجود رونمائی کا تحفہ اس نے قطعی نظر انداز کر دیا تھا۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ حد ہو گئی۔ مجھے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس خود ہی ہو گیا۔ کچھ بھی تھا، میں اندر سے ایک اچھا انسان تھا، سو میرے ضمیر نے جھٹ ملامت کی۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لینا چاہا تو اس کا بالکل یخ کپ کپاتا ہاتھ اس کا اندرونی خلفشار مجھ پر عیاں کر گیا۔ یہ شاید امی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ میرے اندر کا اچھا انسان بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے ڈبے میں سے طلائی کنگن نکال کر اس کی کلائی میں پہنا دیے۔ سوری یار، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے اپنے رویے کی بدصورتی کا ازالہ کرنا چاہا۔ ویسے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں نے کھلے دل سے سراہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میں بنیادی طور پر اچھا انسان ہوں، سو سب کچھ ذہن سے نکال کر فی الوقت میں نے اپنی ٹون تبدیل کر لی تھی۔ پھر نگین بھابھی بھی دلہن بن کر ہمارے آنگن میں آ گئی۔
کچھ دن تو یوں پلک جھپکتے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ احمد اور نگین بھابھی 15 دنوں کے لیے شمالی علاقہ جات کے ٹور پر نکل گئے تھے۔ امی نے تو ہمیں بھی بھیجنے کی ہر ممکن صحیح کی تھی، بلکہ وہ مجھ سے خفا بھی ہو گئیں، لیکن میں نے یہی کہا کہ میرے آرڈرز آئے ہوئے ہیں، سو فی الحال چھٹی نہیں ملے گی۔ اس میں کچھ حد تک تو صداقت بھی تھی، لیکن ایمانداری کی بات یہ تھی کہ میں نے زیادہ کوشش بھی نہیں کی چھٹی لینے کی، ورنہ شاید مل ہی جاتی۔ نہیں تائی اماں، آپ اشر سے بدگمان ہو رہی ہیں۔ انہوں نے واقعی بہت کوشش کی تھی، بلکہ مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم اگلے مہینے گھومنے چلیں گے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں رک گیا۔ اندر شہیرہ امی کو تسلی دے رہی تھی، جو یقیناً اس سے میرے ہی دکھڑے رو رہی ہوں گی۔ آخر ماں تھی، میری رگ رگ سے واقف۔ اور یہ وعدہ میں نے کب کیا شہیرہ سے؟ مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے خود کو کچھ بدلا تو ضرور تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس سے یوں وعدے وعید کرنے بیٹھ جاؤں۔ بہرحال اس وقت میں اس کی بدولت امی کے مزید گلے شکووں سے بچ گیا تھا۔ نگین بھابھی اور احمد واپس آ گئے تھے۔ رواج کے مطابق نگین بھابھی کا ہاتھ میٹھے میں ڈلوایا گیا۔ شہیرہ نے تو اس قسم کا کوئی تکلف نہیں کیا تھا، وہ تو شادی کے تیسرے چوتھے دن سے ہی پہلے کی طرح مصروف عمل ہو گئی تھی۔ زرینہ پھپھو کے گھر ہم سب کی دعوت تھی۔ میں آفس سے آیا تو میرے کپڑے تیار تھے۔ بلیک پینٹ کے ساتھ ڈارک بلو شرٹ میرا فیوریٹ کمبینیشن تھا۔ اس وقت یہی کپڑے میرے سامنے ہینگر میں موجود تھے۔ میں شاید اس بات پر غور بھی نہ کرتا کہ شہیرہ کو میرے من پسند لباس سے آشنائی کیوں کر ہوئی، اگر احمد اور نگین بھابھی کی بحث نہ سن لیتا۔ باہر احمد نگین بھابھی سے الجھ رہا تھا، جو آج اسے اپنی پسند کا شلوار سوٹ پہنانے پر مصر تھی، جس کے کالر اور کف پر کڑھائی کی گئی تھی۔ اس طرح کے کپڑے احمد کو کبھی بھی پسند نہیں رہے، یہ تو مجھے بھی معلوم تھا۔ میں نے کہا نا، ہم دونوں بھائی ہم مزاج ہیں۔ ابھی ان لوگوں کی نئی شادی ہوئی ہے نا، نگین کو بھلا کیا معلوم احمد کی پسند کا۔ شہیرہ نے ہینگر سے شرٹ نکال کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے تبصرہ کیا، تمہاری بھی تو نئی شادی ہے۔ میں اچانک ہی کہہ بیٹھا، میری بات تو اور ہے، آپ کی پسند میرے لیے نئی تھوڑے ہی ہے۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا، لیکن پھر بھی میں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا کہ وہ کہیں مجھ پر طنز تو نہیں کر رہی، لیکن وہ شرٹ مجھے تھما کر بالوں میں برش کرنے لگی تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے پشت پر پھیلے اس کے لمبے اور چمکدار سلکی بالوں کو دیکھ کر اعتراف کیا۔ شادی سے پہلے وہ گھر میں بھی دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے رکھتی تھی، جس کی بنا پر میں نے کبھی اس کے بالوں کو اتنے غور سے نہ دیکھا تھا۔ نہ صرف بال، بلکہ اس کا متناسب سانچے میں ڈھلا وجود بھی اس وقت جدید تراش خراش کے سوٹ میں خوب جچ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا بالوں کو برش کرتا آئینے میں ابھرنے والے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اچھا جلدی کرے، دیر ہو رہی ہے۔ شہیرہ اب آئینے کے سامنے سے ہٹ کر کمرے میں میری پھیلائی ہوئی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ چلتے ہیں۔ میں نے ڈھیر سارا پرفیوم خود پر اسپرے کرتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ دوسری طرف احمد کو وہی کپڑے پہننے پڑے تھے جو نگین بھابھی کو پسند تھے، لہٰذا ان کا موڈ خوشگوار، لیکن احمد کا ذرا خفا خفا سا تھا۔ نگین بھابھی کافی بدل گئی ہیں۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالتے ہوئے سوچا، تصور میں شادی سے پہلے کا ان کا گل رنگ روپ اجاگر ہوا تھا۔ شہیرہ کو دیکھو، یہ ہمیشہ لائٹ کلرز پہنتی تھی، لیکن آج اشر کی پسند کا کلر پہن رکھا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے پیچھے مڑ کر شہیرہ کو دیکھتے ہوئے نگین بھابھی کو جتایا، تو میں نے چونک کر بیک ویو مرر سے پیچھے بیٹھی شہیرہ کو دیکھا۔ شاکنگ پنک اور فیروزی کلر کے امتزاج والے کامدانی سوٹ میں متناسب میک اپ کیے اس کی سبھی رنگت دمک رہی تھی۔ واقعی ایسے کلرز تو شہیرہ نے کبھی نہیں پہنے تھے، تو کیا میری خاطر اس نے؟ مجھے حیرت ہوئی تھی، ساتھ ہی کچھ خوشی بھی، جب ہی اس کا روپ آج کل بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ میری حیرانی بڑھتی چلی گئی۔ وہ بن کہے میرے دل کی بات سمجھتی تھی۔ میں جتنا بے نیاز اور لاپرواہ ہوں، اس کے پیش نظر میں یہ چھوٹی موٹی باتیں کبھی نوٹ نہ کرتا۔ اگر تقابلی موازنے کے لیے احمد اور نگین نہ ہوتے، نگین بھابھی بھی اچھی تھی، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود وہ پوری طرح احمد کے مزاج سے آگاہی حاصل نہ کر سکی تھی۔ آج بھی وہ احمد سے اپنی کسی عزیز سہیلی کے یہاں چلنے پر اصرار کر رہی تھی۔ احمد حسب عادت انکاری تھا۔ مجھے یاد آیا، شادی سے پہلے شہیرہ کی بھی کافی دوستیں تھیں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا بھی بہت تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے مجھے آج تک کہیں چلنے پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ شادی کے چند دنوں میں اس کی کچھ فرینڈز نے گھر آ کر ہمیں انوائٹ بھی کیا تھا۔ میں ابھی ہاں یا نہ کہنے کی سوچ و بچار میں ہی تھا کہ شہیرہ نے پہلے ہی معذرت کر لی۔ اس کی فرینڈز نے کافی اصرار کیا ہوگا، میں تو وہاں سے چلا آیا، لیکن بعد میں امی نے شہیرہ سے اس کے انکار کا سبب دریافت کیا تھا۔ وہ اتنے اصرار سے تمہیں بلانے آئی تھی تو چلی جاتی۔ تائی اماں، وہ مجھے اور اشر دونوں کو بلانا چاہ رہی تھی۔ اشر میری خاطر مان بھی جاتے،
لیکن مجھے معلوم ہے انہیں ایسی چیزوں سے کتنی الجھن ہوتی ہے۔ میں پھر کسی دن آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، ان کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا اور اشر بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ اس نے رسان سے کہا تو میرے دل میں ایک بار پھر اس کے لیے توصیفی جذبات پیدا ہوئے۔ وہ واقعی میری مزاج آشنا تھی۔ پھر تو اکثر میں ایسی چیزیں نوٹ کرنے لگا۔ میں دن میں کتنی بار چائے پیتا ہوں، مجھے چائے میں کتنا میٹھا پسند ہے۔ غرض میرے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی روٹین سے لے کر سونے جاگنے کے معاملات تک وہ ہر چیز سے آشنا تھی۔ اپنی کسی بھی عادت کے لیے مجھے اسے بتانا نہیں پڑا، جبکہ احمر اور نگین بھابھی میں اکثر اسی وجہ سے چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو جاتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے نگین بھابھی نئی تھی۔ مجھے اس نئے پن کے مقابلے میں اپنی زندگی کا سکون اور اپناپن اچھا لگ رہا تھا۔ میرا رویہ ویسے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ شہیرہ کے ساتھ بہتر ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب میں نے اس کا خیال رکھنے کی شعوری کوشش کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں بھی اس کی پسند و ناپسند سے اتنا ہی واقف تھا جتنا کہ وہ۔ ظاہر ہے میں بھی اسے 25 سالوں سے جانتا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں آفس سے آیا تو وہ تیار ہو رہی تھی۔ طاہرہ آپی کی نند کی مہندی ہے، اس نے کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تیار تو ہو رہی تھی لیکن انداز میں بددلی نمایاں تھی۔ وجہ مجھے بہت اچھی طرح معلوم تھی۔ اپنی روٹین لائف چھوڑ کر ایسے فنکشنز میں جو دور پرے کے رشتہ داروں کے یہاں جانا ہوتا ہے اسے کبھی بھی پسند نہیں تھے، لیکن اپنی ماں سے بھی میں اچھی طرح واقف تھا، جو اپنی من چاہی بہو کو اپنی ہمراہی کا اعزاز بخشنا چاہ رہی تھی۔ امی بھی اسی لمحے شہیرہ کو آوازیں دیتی کمرے تک چلی آئی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ بس ہو رہی ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے قدر انجان بنتے ہوئے اپنی والدہ سے دریافت کیا، حالانکہ شہیرہ مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی۔ بھول گئے؟ کارڈ بھی تو آیا تھا۔ طاہرہ کی نند کی مہندی ہے آج اور کل بارات ہے۔ امی نے گویا میری لا علمی پر تعصف کا اظہار کیا۔ مہندی کا فنکشن تو ساری رات چلتا ہے ان کے یہاں۔ میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ طاہرہ آپا کا خاندان کچھ ایسا ہی تھا۔ آپ نگین بھابھی کو لے جائیں امی، آپ کو پتہ ہے میری طبیعت کل سے کتنی خراب ہے۔ شہیرہ کم از کم سر ہی دبا دے گی میرا۔ میں نے انداز میں ذرا بے چارگی پیدا کی۔ کیوں؟ بخار نہیں اترا تمہارا؟ امی کو معلوم تھا کہ مجھے کل سے بخار ہے، سو چونک کر پوچھا۔ بخار تو اتر گیا لیکن طبیعت میں کچھ کسل مندی سی ہے۔ میرا لہجہ مکمل طور پر بیماروں والا ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے پھر۔ امی بہت اچھی تھی، فوراً ہی راضی ہو گئی۔ شہیرہ بیٹا، رات کو کھانے میں سے کچھ ہلکا پھلکا پکا دینا۔ وہ اسے ہدایت دیتی پلٹ گئیں۔ آپ نے پہلے نہیں بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے؟ شہیرہ کو حیرت ہوئی۔ طبیعت خراب ہوتی تو بتاتا نا۔ میں کپڑے چینج کرنے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم تو ہو صدا کی بامروت، کبھی امی کو انکار نہ کر سکتی۔ لیکن ذرا سچ بتاؤ، دل نہیں چاہ رہا تھا نا جانے کا؟ میں اس کے پاس آ رکا۔ ہاں دل تو نہیں چاہ رہا تھا، اس نے فوراً تسلیم کر لیا۔ تو پھر عیش کرو۔ میں نے اس کی ناک پکڑ کر کھینچی۔ ابھی چینج نہ کرنا، اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا تو وہ نہ سمجھی کے عالم میں مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ میری بات پر غور کیے بنا وہ اسی بات پر حیران تھی کہ مجھے اس کے دل کی بات تک آشنائی کیوں کر حاصل ہوئی۔ وہی میری چند دنوں پہلے تک کی سوچ۔ نگین بھابھی ہنسی خوشی مہندی پر چلی گئی تھی۔ احمر نے آفس سے واپسی پر جو بڑبڑانا شروع کرنا تھا اس سے بھی میں آگاہ تھا۔ شہیرہ اب مجھے اچھی لگنے لگی تھی، اپنی اپنی سی۔ میں اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات پر خود ہی حیران تھا۔ میں اس رشتے کو نبھانا تو اول دن سے چاہتا تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ دل خود بخود اس کے لیے یوں سوچنے لگے گا۔ ہاں بس ایک گرہ تھی دل میں۔ شہیرہ کے چہرے پر اب تک اپنے لیے وہ رنگ نہیں دیکھ سکا تھا جو میں صرف تصور کر سکتا تھا۔ میرا وہ پرانا تصور اب بھی کبھی کبھار میرے سامنے چھم سے آن موجود ہوتا۔ اب میں اکثر اسے سراہنے لگا تھا، اس کی تعریفیں بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ شرمگین مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے دیکھتی، اس کا چہرہ عجیب الجھن آمیز تاثرات کا آئینہ بن جاتا، یوں جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ میرا خیال رکھتی تھی، میری کسی بھی پیش قدمی کے جواب میں اس نے کبھی سرد مہری کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اس کے انداز میں خود سپردگی کا عنصر مفقود تھا۔ بس یہی واحد پھانس تھی میرے دل میں، جس کا اظہار ایک دن میں احمر کے سامنے بھی کر بیٹھا۔ تو بھی گھامڑ ہی ہے یار، عورت اتنی آسان چیز نہیں ہے جو یوں ہر ایک پر کھل جائے۔ میں ہر ایک نہیں ہوں۔ میں نے فوراً صدائے احتجاج بلند کی۔ ذرا گن کر بتاؤ تم نے کتنی مرتبہ شادی سے پہلے اسے اظہار محبت کیا تھا؟ ہائے پہلے تو کیا، میں نے تو شادی کے بعد بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ ہلکا پھلکا سراہنا الگ بات ہے،
واضح اظہار محبت کا تو اب تک میں نے تصور بھی نہ کیا تھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک شاید میں نے اپنے دل میں بھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا کہ میں اسیر محبت ہو چکا ہوں۔ میں ابھی بھی اپنے جذبات کو اپنے اندر کے اچھے انسان کے بیدار ہونے سے تعبیر کیا کرتا تھا، لیکن اب احمر کی بات سن کر میں سوچ رہا تھا کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً محبت کی کوپل میرے غیر آباد دل میں پھوٹ چکی ہے۔ اگر نگین کے چہرے پر میرے لیے رنگ پھیلتے تھے تو اس کا سبب میں خود تھا۔ میری کہی ہوئی باتیں اس کے چہرے کو گلرنگ کیے رکھتی تھی۔ ہاں، یہ بات تو شہیرہ نے بھی مجھ سے کہی تھی جب شادی کے اولین دنوں میں نے اس سے اس کا پہلا رشتہ طے ہونے پر اس کے نارمل تاثرات کی بابت دریافت کیا تھا۔ جس شخص کو میں نے دیکھا نہ ہو، نہ کبھی بات کی ہو، اس کے متعلق میں کیا رسپانس دیتی؟ اس نے سادہ سے انداز میں وضاحت دی تھی، اور میں اس وقت بھی وہ بات نہیں سمجھا تھا جو اس وقت احمر مجھے سمجھا رہا تھا۔ ہمیں دیکھو، ہم کتنا لڑتے ہیں، لیکن جب ایک دوسرے کو مناتے ہیں تو ہماری محبتوں میں پہلے سے بھی زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ تم نے تو میری جان شہیرہ کو ایسا استحقاق کبھی دیا ہی نہیں۔ وہ بنیادی طور پر ایک اچھی لڑکی ہے، اسی لیے تمہاری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود اچھی بیوی کا رول بہت عمدگی سے پلے کر رہی ہے۔ لیکن اب تمہاری بڑھتی ہوئی توقعات پر پورا اترنا اکیلے اس کے بس کی بات نہیں۔ تبدیلی کی ضرورت اس میں نہیں، تم میں ہے۔ احمر نے کسی ماہر تجزیہ نگار کی طرح میری زندگی کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا نا، ہم دونوں بھائی ہم مزاج ہیں، ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف، سو میں اس کی باتوں میں چھپی صداقت کو ایک بار بھی جھٹلا نہ سکا۔ ساری رات سوچ بچار میں گزری۔ اگلے روز آفس میں بھی دل نہ لگا۔ معمول سے جلدی اٹھ کر میں گھر آ رہا تھا کہ گاڑی سگنل پر رک گئی۔ کافی مشہور اور مصروف شاہراہ تھی۔ منٹوں سیکنڈوں میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ اپنی مضطرب انگلیوں سے اسٹیئرنگ بجاتے ہوئے میں باہر کے نظاروں میں مشغول تھا کہ گجرے بیچنے کے لیے 9-10 سال کے ایک لڑکے نے میری گاڑی کا شیشہ بچایا۔ میں اسے ٹالنے کو ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ اچانک دل میں خواہش جاگی، شہیرہ کے لیے لے لیتا ہوں، کتنا خوش ہوگی وہ۔ میرے لبوں پر آپ و آپ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ گجرے لے کر میں نے سگنل کھلنے پر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر پہنچا تو شہیرہ کچن میں تھی۔ گجرے کمرے میں رکھ کر میں کچن میں چلا آیا۔ چائے بس ابھی بن جاتی ہے، آج آپ نے آفس سے اٹھتے ہوئے فون بھی نہیں کیا۔ وہ میرے کچن میں آنے کو چائے کی طلب سمجھی۔ میں آتے ہی فریش ہو کر سب سے پہلے چائے پیتا تھا جو اس نے پہلے ہی دم پر رکھی ہوتی تھی۔ ہاں، چائے لے کر تم کمرے میں آ جاؤ، کوئی کام تو نہیں ہے؟ میں نے اس کی مصروفیات کا اندازہ کرنا چاہا۔ آج میں اس کے ساتھ طویل وقت گزارنا چاہتا تھا۔ نہیں، کام تو کچھ خاص نہیں۔ وہ مستعدی سے کچن سمیٹ رہی تھی۔ میں کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ میں ہی وہ بھاپ اڑاتا چائے کا کپ اٹھائے کمرے میں آ گئی۔ تم نہیں پیو گی؟ نہیں، آج دل نہیں چاہ رہا۔ خیریت؟ ہاں، بس ایسے ہی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ میں اس کی پریشانی اور الجھن تو کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ کسی معمول کی طرح میرے قریب آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ میں اس کے دل تک رسائی چاہ رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے۔ اشر؟ وہ ہچکچا کر رک گئی۔ ہاں کہو۔ میں چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اشر، آپ مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہے نا؟ نہ جانے کس دقت سے اس نے یہ جملہ مکمل کیا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم سے ہی پانی آیا تھا۔ تم سے کس نے کہا؟ اس کی پریشانی کی وجہ جان کر میرا دل جیسے ترنگ میں آ گیا تھا۔ بس مجھے لگتا ہے۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کیوں لگتا ہے؟ میں جیسے اس کی کیفیت سے مزہ لے رہا تھا۔ شہیرہ نے شکوہ کرتی نگاہوں سے مجھے دیکھا، لیکن پھر میرے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اسے نہ جانے کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ ارے، میں بے حد گھبرا گیا۔ کیا ہوا شہیرہ؟ کیا ہوا شہیرہ؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں؟ میں اپنی ساری شوخی بھلا کر سنجیدہ ہوا اور ایک بازو اس کے کندھوں کے گرد پھیلا کر میں نے اسے تسلی دینا چاہی۔ بالکل بے وقوف ہو تم میں بھلا کس چیز کی کمی ہے جو میں تمہیں پا کر ناخوش ہوں گا؟ کافی دیر بعد جب اس کے دل کا غبار اس کی آنکھوں کے رستے نکل گیا تو میں نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ وہ اب بھی سو کر رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا؟ مجھے لگتا تھا، کیونکہ ان دنوں آپ ہر وقت لڑنے کے موڈ میں رہتے تھے، بیزار۔ پھر ایک روز بڑی تائی اماں نے بھی امی سے کہا تھا کہ آپ پسو پیش کر رہے ہیں۔ وہ تو میں کر رہا تھا، لیکن اس کی یہ وجہ ہرگز نہیں تھی کہ میں کسی کو پسند کرتا تھا، بس میرے کچھ اپنے خیالات تھے۔ لیکن یار، یہ آج اتنے دنوں بعد تمہیں یہ باتیں کیوں یاد آنے لگی؟
بس میں کئی روز سے تجزیہ کر رہی تھی. آپ بہت اچھے ہیں, میری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں, لیکن جب آپ دانستہ میرا خیال رکھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں تو میں مزید الجھ جاتی ہوں. اس کی آواز ایک بار پھر رند گئی. کیوں الجھ جاتی ہو؟ آپ بہت اچھے ہیں لیکن تمہارے لیے گجرے لے کر نہیں آتا, رومانٹک ڈائلاگ نہیں بولتا, محبت کے اظہار میں بھی کنجوسی سے کام لیتا ہوں. جی نہیں, میرا مطلب یہ نہیں تھا. وہ جھیپ گئی. لیکن میرا مطلب تو یہی تھا. میں نے سائڈ ٹیبل سے گجروں کا خاکی لفافہ اٹھایا جس پر اب تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی, اور جہاں تک محبت کے اظہار کا تعلق ہے تو وہ میں ابھی کر دیتا ہوں, اگر تم اٹھ کر بھاگ نہ جاؤ تو. میں نے گجرے اس کی نازک کلائی میں ڈالتے ہوئے کہا. وہ میرے اندازے کے عین مطابق اٹھ کر بھاگنے کو تیار تھی. کہاں جا رہی ہو؟ اب دل کو چھیڑا ہے تو دل کی سن کر بھی جاؤ. میں نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا لیا. ہاں تو بتاؤ, کہاں سے سنانا شروع کروں؟ میں نے اس کی لٹ چہرے سے ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی. اس کے چہرے پر یک دم سے دھنک کے سارے رنگ پھیلے تھے. میں اسے دیکھتا رہ گیا. صحیح کہتا تھا احمد, یہ رنگ تو میرے دم سے تھے. میں نے ہی اس کے دل کو آباد کرنے کی اب تک کوشش نہیں کی تھی. آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی, میں اور لے کر آتی ہوں. شہیرہ نے میری محویت سے گھبرا کر میری توجہ چائے کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی تھی. میں گرم چائے لے کر آتی ہوں. اس سے پہلے میں اسے روکتا وہ پھرتی سے چائے کا کپ اٹھا کر کھڑی ہو گئی. اوہ ظالم لڑکی. میں نے اسے اپنے سے 1 فٹ دور کھڑا دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری. وہ بے ساختہ مسکرائی تھی. آج اس کی مسکراہٹ میں وہ سب کچھ تھا جو میں تصور کیا کرتا تھا. وہ چائے کا کپ لیے چلی گئی تھی اور اس کے گل رنگ چہرے کو تصور میں لا کر ایک گہری ضمانت بخش مسکراہٹ نے میرے لبوں کا بھی احاطہ کر لیا تھا. So listeners, this was the end of the short novel ایک نگاہ کافی ہے by بشریٰ احمد. I hope so کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.